अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सरकारी दौरा, जो कि तुर्की का दौरा था, और ये रजब तैयब उर्दवान की दावत पे गए थे, तशरीफ़ लेके गए, और उसमें ख़ास तौर पर जो बिज़नेस कौंसिल है उससे खिताब बड़ी अहमियत का हामिल है। और उसके साथ साथ PNS खैबर लॉन्चिंग की जो तकरीब हुई उससे जो वज़ीर आज़म का खिताब है उसके कुछ इक़्तिबासात को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे और उस पर हम बात करेंगे। दीगर कुछ मौज़ूआत भी हमारे इस कैपिटल व्यू का हिस्सा होंगे, उसे भी ज़ेर बहस लाएंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। रशीद साफ़ी साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार। सजाद अनवर साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। सजाद अनवर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। एक तो हमारे सकाफ़ती हैं, फिर हमारा एक रिलीजियस फैक्टर भी उसमें शामिल है, और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है अरसे दराज से टर्की के साथ। अब हम अपनी ट्रेड को $5 बिलियन तक भी पहुंचाने जा रहे हैं, और कुछ माजी में जो ट्रेड के हवाले से कुछ नकाइस था उसका भी वज़ीर आज़म ने जिक्र किया कि उन नकाइस को भी दूर किया जाएगा और जो अंडरस्टैंडिंग है उसको दोबारा से डेवलप किया जाएगा। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, क्या कहें कि इस पे कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे शर्म आती है, जिनका जिक्र करते हुए। 2018 से 22 तक का जो ज़माना है, बज़ाहिर ये कहकर ये लोग इक़्तिदार में आए या लाए गए कि ये दुनिया के साथ पाकिस्तान को ओपन करेंगे, हमारी ख़ारजा पॉलिसी को 4 चांद लग जाएंगे, और चूँकि बड़ा एक्सपोजर है खान साहब का, लिहाजा आप बड़े नए उफ़क़ जो हैं वो सर करेंगे। जो उफ़क़ हमने सर किए वो क्या हुए? वो ये हुए कि इन 4 वर्षों में, 3.5 वर्षों में आप तुर्की जैसे मुल्क, आपने तो कहा कि अंडरस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई, यक जान दो काले। वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि मेरा दूसरा घर है। जी बिल्कुल, वो भी यही कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारी दूई नहीं है, जिसके साथ हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है। कोई यानी वो नहीं होता कि आप किसी के साथ बड़े सलीके से बात करते हैं कि असल बात पता न चले। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ आपकी कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना उनके हमारे साथ हैं। जब हम बैठते हैं आला तरीन लेवल पर, जब टॉक्स होते हैं, तो ऐसे लगता है कि घर के आंगन में बैठे हुए रिश्तेदार बात कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ किया क्या आपने? इसके साथ आपने ये किया कि जो तुर्क कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही थी, जैसे लाहौर में सॉलिड वेस्ट था, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिन पर ये काम कर रही थी, इस साबिका हुकूमत ने ये सारे प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए। एक इतनी सिचुएशन ख़राब हुई कि बिल आखिर तैयब मुस्तफ़ा योर्दाकोल, जो साबिक सफ़ीर थे हमारे अंकारा के यहाँ, उन्हें एक तकरीब में इस्लामाबाद क्लब में ये शिकवा करना पड़ा कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो ये जो दौरा है, जो कुछ ये हिमाकतें हुई हैं 3-3.5 बरस के अरसे में, उनको रेक्टिफाई करने का अमल था, इसको ठीक करने के लिए उन्होंने ये दौरा किया, और यही जज्बा उस तरफ से भी था। और इसी जज्बे का इजहार इस दौरे में जो गर्मजोशी नज़र आती है, एक पहलू उसका ये है। तो वो जो ख़राबियाँ पैदा कर दी गई थी गुज़श्ता 4 बरस में, उन खराबियों को दूर करने की कोशिश की गई। इसकी ख्वाहिश हमारी तरफ ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। हम कुड़ते थे कि भाई ये हमारे अपनों के साथ क्या कर दिया गया, और इसी तरह से उधर भी तशवीश थी कि ये तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तो कभी ऐसा हुआ नहीं, तो अब ये क्या कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये था जिसको सॉल्व किया गया। दूसरा, ये जो हमारा शिप का प्रोग्राम है, ये आपको मैं बताऊं कि 2018 में कंसीव किया गया। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उसमें ये तय किया गया कि जो शिपिंग इंडस्ट्री और जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी से हम इस्तेफ़ादा करेंगे और उससे वो हमें ट्रांसफ़र करेंगे। ये क्यों था, इसके लिए ज़रूरत क्यों पेश आई? बेसिकली आपको याद होगा कि गुज़श्ता चंद बरसों में इंडिया की तरफ से सब मैरीन के ज़रिए हमले किए गए, जिन्हें हमने नाकाम बनाया। लेकिन बहरहाल इंडिया अपनी जो सब मैरीन की जो उसकी सलाहियत थी, उसके ज़रिए वो बार बार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, और इसके लिए ज़रूरी था कि हमारी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान नेवी की है वो एडवांस हो। तो इस मकसद के लिए जो बेहतरीन यानी कोई मुल्क हो सकता था, जिसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी थी और दुनिया के मुकाबले में सस्ती भी थी और एफिशिएंट भी थी, उससे इस्तेफादा किया जाए। ठीक है,
یہ اس کا وہ پہلو- استفادہ اس طرح سے ہوا کہ 2 شپ کراچی میں بنے اور 2 شپ اب استنبول میں بنے، جن میں سے ایک اب کمیشن کر دیا گیا ہے، اور پاکستان نیوی اب اس طرح سے ایڈوانس ہے، اور یہ اتنی ایڈوانس ہے کہ سب سے زیادہ پریشانی اب انڈیا میں محسوس کی جاتی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب انڈیا میں محسوس کی جاتی ہے تو آپ بھی اور ہمارے کچھ دیگر ساتھی اور انکلوڈنگ می مائی سیلف ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے خوشی ہوتی ہے کہ ہندوستان اس خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑ رہا ہے۔ رشید صافی صاحب، آزاد خارجہ پالیسی پچھلی حکومت کا دعویٰ رہی، تو کیا یہ آزاد خارجہ پالیسی تھی کہ آپ نے اپنی ڈیفنس کوپریشن کو کمپرومائز کر دیا، اور آپ نے اپنے اتنے قریبی دوست جو کہ ہمارا دوسرا گھر کہلاتا ہے، جبکہ رجب طیب اردوان نے بھی کہا، علامہ محمد اقبال سے وہ اتنے انسپائر، ہماری وہ ایک ثقافتی ان کے ساتھ، پھر ہمارا ایک مذہبی روابط ہیں، اس سب کو کمپرومائز کر دیا اور کہہ دیا یہ آزاد خارجہ پالیسی؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو اب وہ باتیں تو اب ہمارے سامنے کھلنے لگی ہے کہ کس طرح خارجہ پالیسی کے ساتھ کھل کے اب تو وہ اس کی جو ہے اعتراف کیا جا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا کھیلے گئے، اور ترکی کے ساتھ جو تعلقات میں ایک دراڑ ڈالنے کی جو ناکام کوشش کی گئی تھی پچھلے 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال میں، وہ بھی اسی طرز عمل کا تسلسل تھا، جس طرح چین کو ناراض کیا گیا، جس طرح امریکہ جیسے ایک عالمی قوت کے ساتھ پنگا لینے کی، غیر ضروری پنگا لینے کی جو سائفر کے معاملے میں کیا گیا، جس طرح سعودی عرب کے ساتھ کیا گیا مختلف اس پہ، حتیٰ کہ ہم نے ملیشیا جیسا ملک جو ہے ان کو بھی نہیں بخشا اس دور میں۔ تو اس حکومت کو جب یہ مارچ اپریل میں یہ حکومت وجود میں آئی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، تو اندرونی طور پہ تو ایک معاشی چیلنج تھا کہ خود اس وقت کے وزیر اعظم یہ دہائیاں دیتے رہے کہ پاکستان جو ہے سری لنکا بننے جا رہا ہے، ان کے وزراء ہمیں ڈراتے رہے کہ خدا نخواستہ آج نہیں تو کل یہ ملک جو ہے ضرور سری لنکا بن جائے گا۔ ایک تو وہ چیلنج معاشی طور پہ درپیش تھا، اور سرحدوں کے باہر جو ہمارے ترکی جیسا دوست ملک، چین جیسا دوست ملک، سعودی عرب جیسے دوست ملک، ملیشیا جیسے، یو اے ای جیسے ممالک جو ہمیشہ سے قیام پاکستان سے لے کر اب تک ان ممالک کا، جن کا میں نے تذکرہ کیا، پاکستان کے دوستی کے معیار پہ پورے اترے ہیں، بلکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یاد دلایا کہ ترکی ہمارا دوست نہیں ہے، ایک برادر ملک ہے، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، آپ کو بھی جانے کا تجربہ ہوا ہے، ہمیں بھی جب ترکی جانے کا موقع ملا، ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کے شاہد ہوں گے۔ ترکی میں جانے کے بعد پاکستانیوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کسی اجنبی ملک میں ہم آئے ہیں۔ تو یہ ترکی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، یہ شہباز شریف صاحب کو ایک تو یہ کریڈٹ جاتا ہے، شریف فیملی کے ساتھ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہاں کی جو حکمران خاندان ہے طیب اردگان کی بہت قریبی روابط ہے۔ تو اس دورے میں جو گرم جوشی ہم نے دیکھی، تو ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ماضی کی اس غلط روش کو جو ترک قیادت نے انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر 3.5-4 سال کی تعطل کے بعد ترکی کے ساتھ ایک اچھے دوستانہ روابط میں دوبارہ جڑ گئے ہیں۔ اچھا رشید صاحب، ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے کہ جہاں ہم ڈیفنس کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ہم اپنے روابط کی مذہبی ایک فیکٹر اس میں شامل ہے، دیگر فیکٹرز شامل ہیں، بین الاقوامی سطح پر جو ہمارا موقف ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر اور فلسطین کو لے کر، اس پر بھی کافی ایک دوسرے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو پذیرائی ملتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ترکی ایک ایسا ملک ہے، نہ صرف کشمیر کے حوالے سے تو بالکل میں کہوں کہ غیر ملک میں طیب اردگان کشمیر کا ایک سفیر ہے پاکستان کا، تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ ہر فورم پہ، یو این او کے فورم پہ آپ دیکھ کے، آپ نیٹو کے فورم پہ دیکھ کے، آپ وہ جہاں پہ بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ببیانگ دہل جو ہے وہ ایک بھائی چارے کا ایک مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ ہم گرے لسٹ سے نکلنے میں بھی ترکی کا کردار جو ہے وہ، اور وزیر اعظم نے اس کی تعریف بھی کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ گرے لسٹ سے نکلنے کی بات ہو، یو این او میں جو ہمارے موقف کی تائید کی بات ہو، سیکیورٹی کونسل میں سیکیورٹی کونسل کا جو ہے، سیلاب کے معاملے میں ترکی نے نہ صرف اپنا کردار ادا کیا بلکہ دنیا کو بھی پاکستان ہی کی طرح، جو سب سے زیادہ ہمارے پاس پہلی کھیپ آئی تھی وہ ترکی سے ہی آئی تھی، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر ٹی آر ٹی ورلڈ اردو۔
ٹرکی میں آپ اس وقت موجود ہیں. ترکیہ کے حوالے سے اور اس کی گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ ہمیشہ باخبر رہتے ہیں اور اس دورے کی اہمیت پر بھی آپ روشنی ڈالتے رہتے ہیں, ہمیشہ ہمارے شوز کا آپ حصہ بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب بہت سارے بائیلیٹرل ایشوز پر بھی ہم نے بات کر لی, کوآپریشن, ڈیفنس کوآپریشن پر بھی ہم نے بات کر لی. ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے بوتھ سائڈ پر جو پوٹینشیل ہے اسے کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک آپ نے دیکھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ مزید ڈیولپ ہوئی ہے, اور جو کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, جو چینی انجینئرز کا ذکر بھی وہاں پہ ہوا, بیجنگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا پرائم منسٹر نے کہ ان کے کچھ انجینئرز اور کمپنیوں کو بھی کچھ ہم سے گلے شکوے وہ دور کیے جائیں گے, اسی طرح ٹرکش بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا بہتری آئے گی؟ ہاں, آج سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ترکی اور پاکستان کی تعلقات جو ہیں وہ یہ عوام کی سطح پر تعلقات, دنیا میں ان تعلقات کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی. اب بے شک چائنا کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کی حکومتوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, باقی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن باقی تمام ممالک کو ایک طرف چھوڑ دیا جائے اور ترکیے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ دنیا میں ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کی جو ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی نظیر نہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں یہ عوام کی سطح پر تعلقات ہیں. یہاں پر اگر کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی حکومت چلی جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, تھوڑا بہت جو فرق پڑا ہے وہ کمپنیوں کی وجہ سے پڑا ہے, لیکن کبھی بھی عوام کی سطح پر ان تعلقات پر کبھی بھی منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے, نہ ہو سکتے ہیں. یہ دنیا کے واحد دونوں ممالک ہیں جو ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے کی محبت میں آگے بڑھتے رہتے ہیں, اور پیچھے پیچھے مڑ کے کبھی بھی نہیں دیکھتے. ہاں, جہاں تک یہ پاکستان ترکی ہے جو ہے یہ مختلف شعبوں میں ایک دوسرے سے بڑا قریبی تعاون کر سکتے ہیں. پاکستان اور ترکیہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈیفنس انڈسٹری میں بہت ایک سب سے زیادہ اگر تعاون ہو رہا ہے ڈیفنس انڈسٹری میں ہو رہا ہے. ترکیہ سے ڈیفنس انڈسٹری میں بہت آگے نکل چکا ہے. یہ چائنا اور امریکہ کے جو ہے کمپیریزن ان کی سطح پر پہنچ چکا ہے, اور پاکستان کو بھی اس کا ایڈوانٹیج اٹھانا چاہیے, کیونکہ ترکیہ جو ڈرونز بنا رہا ہے وہ چائنا کے پاس بھی نہیں ہے, اور امریکہ بھی جو ہے وہ ترکیہ کی اس ڈرون کی وجہ سے حیرت میں مبتلا ہے. تو ہمیں ترکیہ کے ساتھ اس سلسلے میں مل کے جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ڈرونز میں اور دفاعی صنعت میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. پاکستان کے وار فیکٹری میں بہت کچھ کام ہوتا ہے ماضی میں. پاکستان, آپ کو یہ بتا دوں, ماضی میں پاکستان ترکیہ کو اسلحہ فراہم کرتا رہا. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا. یہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے PKK کے, پر یہ یورپ نے کیونکہ بین خاص طور لگایا پر ہوا میزائل تھا ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان بڑا کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے اور ترکیہ کی بہت سپورٹ کرتا رہا ہے. جی ہاں, یہی میں بتا رہا ہوں. یورپ نے اور امریکہ نے ترکیہ پر پابندیاں عائد کر رکھی تھی. پاکستان نے اس وقت جو واحد ملک تھا, پاکستان نے ہر قسم کا اسلحہ جو ہے ترکیہ کو پہنچایا. ترکیہ آج بھی جو ہے پاکستان کا مشکور ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا, اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا ہے ترکی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بڑے قریب ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو لاک جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے, اور اس تعلقات کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ ابھی تک نہیں ہو پا رہا جو کہ ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا تجارت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تقریباً $1 بلین کے لگ بھگ ہے, لیکن ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس 3 سال کے اندر ہم جو اس کو $5 بلین تک لے کے جائیں گے. ہماری خواہش ہے کہ $5 بلین بھی کم ہے. ترکی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں سیاسی تعلقات ہیں یہ زیادہ بلکہ. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا کمپیریٹیولی اگر ہم بات کریں چائنا کے ساتھ JF-17 تھنڈر کا ہمارا پروجیکٹ ہو, ہمارے جتنے جوائنٹ ایڈونچرز ہوں, اگر تھوڑی مماثلت کی بات کی جائے تو PNS خیبر جو ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے اس کو پوری دنیا, کیونکہ سب میرین کی بھی بات کریں, آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں انڈیا کا جو نیوکلیر سب میرین کا معاملہ تھا, پھر کوارڈ میں اس کے ساتھ اسی طرح کی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی اور کچھ بد اعتمادی بھی نظر آئی روس کے ساتھ جیسے ماضی میں ہندوستان کی ہوتی رہی. تو تھوڑی مماثلت اس میں بتائیں گے اور کتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ جو دونوں ہمارے جوائنٹ ایڈونچرز ہیں. ہاں, یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پاکستان جو ہے یہ میلجیم کے تحت جو دونوں ممالک ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو شپ تیار کیے جا رہے ہیں, ابھی تیسرا شپ جو ہے وہ ٹرکی میں تیار ہو کر سمندر میں اتار دیا گیا ہے خیبر کے نام, PNS خیبر کے نام سے. اس سے پہلے جو ہے 2 جہاز جو ہیں وہ کراچی میں بن رہے تھے, 2 جہاز جو ہے وہ ترکی استنبول میں بن رہے تھے. دونوں میں ایک یہ تیسرا جہاز تھا. چوتھا جہاز بھی جو ہے وہ 2023 میں جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے گا. اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, بلکہ مزید جو آپ کو یہ بتاتا چاہوں, مزید جہازوں کے بارے میں بھی ابھی نیگوشیشن جاری ہے, اور مزید پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی جو ہے کہ وہ پاکستان سمندری سطح بحریہ لحاظ سے پیچھے رہ گیا تھا, اور ترکیہ کی بحریہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. دنیا میں ترکیہ کی بحریہ کا نام ہے, اور ترکی نیوی جو ہے اب دنیا پر چھائی ہوئی ہے. تو
پاکستان کے لیے میرا خیال سے بہتر موقع بلکہ چائنا سے کے لحاظ سے پاکستان کو ترکی کے ساتھ مزید تعاون کرنے کی ضرورت ہے. جو جدید جہاز جو جدید ٹیکنالوجی کے حامل جو جہاز ہیں بحری جہاز ہیں یہ چائنا بھی پاکستان کو اتنے مارجن پہ نہیں دے سکتا جتنا کہ ترکی دے رہا ہے, کیونکہ ترکی اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں فرق یہ ہے کہ چین جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے, ترکی جو ہے بزنس نہیں کرتا. ترکی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے, پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بدقسمتی سے ہم وہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ اس لیے ہم حکومتوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں. اور شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہوگا ایردوان ہمیشہ ان کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی وزیر اعظم کام کرنے والا ہے, کوئی کام کرتا نظر آ رہا مجھے, میں نے آج تک جو ہے شہباز شریف کے لیول کا کوئی پرائم منسٹر نہیں دیکھا جو بڑی تیزی سے جو بڑی چائنا میں بھی اس حوالے سے یہ چائنا بھی اس چیز کا معترف ہے کہ ان کو ایک شہباز اسپیڈ کا نام انہوں نے دیا ہے کہ جتنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں, ماس ٹرانزٹ کے منصوبے ہیں, ان پہ بھی ان کے جو حکمت عملی ہے اور جو تیزی ہے اور جو پھرتی ہے اس کی پوری دنیا معترف ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی. جی اوکے, شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر فرقان حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ. تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں حالات, نیو فارمیشنز ہوئی, کوارڈ بنا, اوکس بنا, دنیا بدلتی جا رہی ہے, الائنسز سامنے آ رہے ہیں. روس جو کہ P5 کے دو بڑا ایک اہم رکن ملک ہے, بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے استوار ہوئے ہیں. کچھ غلط فہمیاں بھی ہماری ماضی میں رہی جو اب دور ہو گئی ہیں. خام تیل کی خریداری کے لیے پاکستانی وفد ماسکو روانہ ہو گیا, پہنچ گیا. ماسکو پائپ لائن اور جس کا پرانا نام نارتھ ساؤتھ پائپ لائن تھا اس پر پیش رفت ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہے, ٹاپی ہے, کاسا ہے اور دیگر عظیم الشان منصوبے, ریجنل کنیکٹیویٹی سے ہوں گے یہ سب کچھ. اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو حیرت انگیز سوال ہے آپ کا کہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو. بڑی مبارک پیش رفت ہم سب سمجھتے ہیں اور بڑی بہتر اور اچھی پیش رفت ہے, اور جو چیز پہلے ہو جائے جتنی جلد ہو اتنا اچھا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو پرابلم اور جو پراپوگنڈا ہے وہ تو روس سے تیل خریدنے کا ہے نا معاملہ. تو روس سے تیل ہمیں خریدنا چاہیے اگر سستا ہے. اگر جیسے کہ آپ کے وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ انڈیا والے شرائط پر ہمیں وہ تیل مل جائے تو اور اچھا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ حقائق سے قریب نہیں ہے. مثلا ایک بات ان کی طرف سے یہ کہی گئی کہ ہم نے طے کر لیا تھا اور ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا اور وہ تیل فراہم کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا روس. حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی, ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں تھا, کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. 40 میں گندم اور تیل جو ہے اس کا یہ ایک سائفر کی طرح یہ بھی ایک جھوٹ ثابت ہوا. میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا ہوں. سجاد انور صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے بین الاقوامی سطح پہ, گو کہ ہم جیو پولیٹکس کی بات نہیں کرتے, ہمارا فوکس جیو اکنامکس ہے, لیکن مجبوراً بھی ہمیں جیو پولیٹکس کا حصہ اس لیے بننا پڑے گا کیونکہ دنیا اب جیو پولیٹکس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. تو روس کے ساتھ ہمارے یہ روابط, چاہے وہ پائپ لائن کی شکل میں ہو, چاہے ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, ہماری جو دفاعی مشقیں ہوتی ہیں جو یہاں پر پاکستان میں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے ہوئی, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی زبردست شروعات ہیں میرے نقطہ نظر سے. پاکستان نے پچھلے 30-35 سالوں میں خاص طور پہ 80s کے بعد اب ایک مراجعت کی ہے ایک نئی فارن پالیسی کی طرف پچھلے کچھ عرصے سے. جب سے یہ جو دہشت گردی کا معاملہ تھا ہماری ریجن میں, اور جب سے ہم ایک خاص مطلب الائنس میں تھے جس کی وجہ سے روس ہم سے ناراض تھا, جس کی وجہ سے ہم جو ایسٹ کا اپنا ریلیشن شپ تھا اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے, وہ ہمیں ایک آزاد فضا ملی ہے 9/11 کے بعد. جیسے جیسے ڈسٹ بیٹھی ہے اور جس طریقے سے ہماری ریاست نے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دنیا کے ان تمام ممالک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے جو ہم سے ایک زمانے تک ہم سے ایک ڈسٹنس پہ رہے. صدر آصف علی زرداری نے اس وقت رشیا کا پہلا اوپننگ کی رشیا کے ساتھ, اور
ایک اچھی گفتگو رشیا کے ساتھ شروع ہوئی اور وہ جو اب جا کے اس کے اچھے فالو اپ بھی سامنے آ رہے ہیں. اسی طرح چائنا تو ہمارا ہر موسم میں ہمارا بہت اچھا دوست رہا ہے، لیکن آج چائنا کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اس وقت جب ہم اپنی ریجن میں اپنے مسائل کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیسے سی پیک ہے اور اس طرح کی جو شروعات چائنا کے ساتھ ہوئی ہیں، ہماری اسٹریٹجک معاہدے جو چائنا کے ساتھ ہوئے، اس نے پاکستان کو تقویت دی ہے. درست کہا گیا اس پروگرام میں اس سے پہلے کہ مڈل ایسٹ کے جو ہمارے دیرینہ اچھے تعلقات تھے ان کو خراب کیا گیا پچھلے ہائیبرڈ رجیم میں. ترکیہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی. انٹرنیشنل کمیونٹی امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہمارے چیف آف آرمی سٹاف یہ اعلان کر رہے ہیں اور اس ریزولو کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست سے دور رہے گی، اب یہ ذمہ داری پارلیمنٹ اور سیاستدانوں پر ہے کہ وہ ایک بیلنس فارن پالیسی لے کر سامنے آئیں. جس طرح سے بہت کوشش کی گئی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور اس مختصر عرصے میں انہوں نے بہت شروعات کی. بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھی پیش رفت کی اس سارے عرصے میں. لیکن ہمارا جو معیشت کا چیلنج ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت ابھی ہمیں ایک سفر طے کرنا ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. ملیشیا اور ترکیہ کی بات ہوئی، وہ ان دونوں ملک برادر اسلامی ملک ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہمیں اگرچہ وہاں سے اس وقت پی این ایس خیبر کا تحفہ مل رہا ہے ترکیہ سے، اسی طرح دوسرا، لیکن ہمیں ان لوگوں کی جو ماڈرنزم ہے، جو انہوں نے پچھلے 40-50 سال میں ایک رجت پسند معاشروں سے ایک ماڈرن معاشروں کی طرف وہ آگے بڑھے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، ہمیں اس تجربے سے بھی سیکھنا چاہیے تاکہ یہاں پہ کوئی سستا چورن بیچنا مشکل ہو جائے پاکستان میں لوگوں کے لیے. یہ جو ایک جعلی حب الوطنی بہت سستے انداز میں بیچی گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل ریئلٹیز سے دور ہو گئے اور ہم ایک ایسی جنت اپنی آباد کرنے لگ پڑے اپنے خوابوں میں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب چلے گئے. تو ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو بنگلہ دیش سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو گرو کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فارن پالیسی آپ کی اس وقت تک اچھی ہو نہیں سکتی جب تک آپ پاکستان کے اندر سے اچھے پیغامات دنیا کو نہیں دیں گے. جب تک یہاں پہ ڈی سٹیبلائزیشن ہوگی، یہ جو عمران خان صاحب نے ایک ان اینڈنگ سٹرگل شروع کی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ہم مسلسل ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے پاکستان، جب تک ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے تب تک ہم بہت کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سمت بہت اچھی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس تیزی کے ساتھ رشیا، چائنا، مڈل ایسٹ، سعودی عرب، ترکیہ، امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لے کر آئے، یہ ایک فینومینل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آگے جا کے چیزیں زیادہ بہتر سمت میں جا سکتی ہیں اگر ہمارے ملک میں ہمارے اندرونی تضادات اچھا سجاد صاحب، ہم میں قابو آتا ہوں. کر بڑا اہم آپ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی اور ہمیں اپنی جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور جو ہمارے کرائسس اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ سے اثر نو جائزہ لینا ہوگا اور کچھ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. رشید صافی صاحب، روس کا ایک اپنا ڈیفینیٹلی اس خطے میں اس کی ہیجمنی کی تو اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی ہے. ماضی میں بھی روس بڑی ایک سپر پاور، پھر یہ آرم ریس کے حوالے سے بھی بات کی جاتی تھی. ایک فیکٹر تو علیحدہ ہے کہ وہ اپنی اس مینوفیکچرنگ میں ایک اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن روس کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، خاص طور پر ہندوستان کے ساتھ جب سے ان کے تعلقات میں ایک بگاڑ پیدا ہوا، پھر وہ جو وہاں پہ پلانٹس لگائے گئے اسرائیل کی جانب سے، اس میں بھی کچھ مس انڈرسٹینڈنگز تھی ان کی. ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اس وقت. ایک تو یہ جو اسٹریم گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، ماسکو پائپ لائن بہت زیادہ، جس میں 2 سمٹ ہو چکے ہیں افغانستان کو بھی لے کر، جس سے رائے فرار اختیار کی ہندوستان نے بھی اور امریکہ نے. اب بیچ میں افغانستان ہے جس کی سینٹرل ایک سرور کی حیثیت ہے. اس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کہ روس کا نہ صرف اس خطے پہ بلکہ ہم روسی انفلوئنس کا اثر یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں. وہ یورپ یوکرین سے سٹارٹ ہو کے
وہاں پہ انگلینڈ تک جو روس کے ایک اقدام کے نتیجے میں پورا یورپ جو ہے اس وقت پریشر کے نیچے ہیں. تو روس کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت پاکستان کی ماضی میں رہی ہے وہ ایک حساس نوعیت کی تعلقات ہم ان کے ساتھ ہمارے رہے ہیں. اس پہ دیکھیں روس کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا یہی طریقہ کار ہے جو موجودہ رجیم نے اپنایا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کو چمکانے اور اپنی جو ایک سو کارڈ ان کا جو انٹرنیشنل ایک امیج بہتر کرنے کے لیے ایک ایسے مرحلے پہ روس کا دورہ کیا جس کا خمیازہ پھر پاکستان کی ریاست کو بھگتنا پڑا. اگرچہ یہ یوکرین جس وقت یوکرین پہ روس حملہ کر رہا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب اپنے جانے کو اب غلطی تسلیم کر رہے ہیں. اس وقت بھی اسی جو موجودہ حکمران ہے یہ اپوزیشن میں تھے, انہوں نے اس دورے پہ اس لیے تنقید کی تھی کہ پوری دنیا اس وقت احتیاط کا مظاہرہ کر رہی ہے. خان صاحب کو اس مرحلے پہ روس نہیں جانا چاہیے تھا. اب جبکہ پوری دنیا نے ایک سٹانس لے لیا ہے, روس ایک سائٹ پہ ہے, باقی دنیا کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران کے ساتھ تعلقات روس اس میں ایک نئی جہت آئی ہے. ترکی نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہے, غذائی اجناس کی ترسیل جو مغربی ممالک کی طرف ہے اس کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہے. جو توانائی کا بحران ہے اس میں بھی ترکیہ ایک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. تو اس میں اب جو پاکستانی وفد وہاں پہ گیا ہے یہی اقدامات اس وقت بھی ہمیں کرنا چاہیے تھے, لیکن اس وقت خان صاحب جو تھے وہ ہیرو بننے کے لیے اس وقت پہنچے. اور خارجہ پالیسی میں ایسا نہیں ہوتا کہ بندوق اٹھا کے ممالک ایک دوسرے پہ فوراً پل دوڑتے ہیں. اس وقت خان صاحب کو اس حالات کی سنگینی کا نہیں پتہ تھا کہ مغرب اور امریکہ کے لیے ان کا یہ جانا کتنی حساس بات اور تھی. ہمیں پھر اور ہم بغیر انسٹیٹیوشنز سے ہمیں جو سب کچھ ہوا آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج میں, کیونکہ وہ تو امریکی مفادات کے ذیلی ادارے ہیں, انہی کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جو پوری دنیا کو بیل آؤٹ کرتے ہیں. ہمیں اس وقت اس بات کا احساس نہیں تھا, لیکن بعد میں ہمیں احساس دلایا گیا. جو خان صاحب دہائیاں دیتے رہے کہ ہمارا ملک جو ہے خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہے, تو ان کو پھر وہ اپنی غلطی کا احساس جو تھا عالمی فورم پہ ہو چکا تھا. لیکن الحمدللہ اب موجودہ حکومت نے اس تاثر کا بھی خاتمہ کر دیا. پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں ہونا تھا, الحمدللہ نہیں ہوا. ٹریک پہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری اکانومی وہ سسٹینیبل ہو گئی ہے اور بہت زیادہ جو ہم ڈیفالٹ کے خطرے سے 100% باہر نکلے, لیکن خان صاحب نے جہاں پہ گاڑی پہنچا دی تھی اب الحمدللہ وہاں سے ایک ریورس گیئر ضرور لگا ہے. اور موجودہ دور میں جب جو یہ موجودہ وفد جو گیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ وفد ماسکو پہنچ چکا ہے, تو یہ دیکھیں ہمیں ایک عالمی مارکیٹ, ایک اوپن مارکیٹ ہے, اس میں اگر پاکستانی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ انرجی کے شعبے میں ہمیں ایک الٹرنیٹ مل سکتا ہے, اور بظاہر اس وقت روسی خام تیل اور روسی جو ریفائنڈ آئل ہے اس کی قیمتیں 20 سے 30 بیرل پر بیرل جو ہے, کم قیمت اس کی ویسی بھی ہے عالمی مارکیٹ میں. تو اگر ہمارے ان کے ساتھ کسی اچھے ٹرم کنڈیشن پہ توانائی کے شعبے میں تجارتی معاہدے ہو سکتے تو کیوں نہ ہو. اور پاکستان نے یہ بھی کہا, وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے دورہ امریکہ کے بعد میڈیا سے جب گفتگو کی تھی ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ روس سے ہم جو ہے خریداری کے لیے جا رہے ہیں, چاہے ویٹ کی شکل میں ہو, خام تیل کی شکل میں ہو, تو امریکہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی امریکہ کو اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں اور ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اب یہی ہوم ورک کر کے گئے ہیں نا, 6-7 مہینے کیوں لیے گئے تھے. موجودہ رجیم نے اس کے لیے ہوم ورک کیا, چین سے بات کی, امریکہ سے بات کی, سعودی عرب سے بات کی. دیکھیں اوپیک کنٹریز میں سعودی عرب کا ایک بہت نمایاں کردار ہے. اگر آپ ان کے مقابلے میں بغیر کسی ہوم ورک کے کسی ان کے رائول کے پاس جائیں گے تو یقینی طور پر ان کو بھی کچھ اعتراض ہو سکتا تھا. لیکن اس موجودہ سیناریو میں 6-7 مہینے کی ہوم ورک کر کے پورے جو دوست ممالک تھے, جو سٹیک ہولڈر تھے, تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم علنان روس گئے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے, اب یہ کمرشل ایک تجارتی ڈیل ہے. اس میں اگر وفد کو لگے گا, ریاست پاکستان کو لگے گا کہ چین سے روس سے ہمیں سستے داموں اور آسان طریقے سے مایا گیس اور پیٹرولیم کے شعبے
روپے میں ہمیں اگر کوئی وہاں سے سپلائی ہو سکتی ہے تو کیوں نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں عالمی مارکیٹ میں اور بھی ہم سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہیں, ہمارے پاس اور بھی ذرائع موجود ہے. وہاں سے ڈیفر پیمنٹ پہ ہو جائے, یہاں سے ہمیں کم جی مؤخر ادائیگیوں پہ اگر روس ہمارے ساتھ جن ٹرم کنڈیشن پہ انڈیا کے ساتھ ان کی کرنسی میں ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے انڈیا نے بہت زیادہ ایڈوانٹیج لے یعنی لیے آپ ہیں. کہتے ہیں کہ اب ہمیں مزید کوئی کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا اور ماضی کی غلطیوں سے ہم نے سیکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ 29 نومبر کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. پی ایم ہاؤس میں بڑا شاندار استقبال ان کا ہوا ہے, وزیر اعظم نے ان کی بہت تعریف کی ہے. انہوں نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, فیٹف سے پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکالنے میں بڑا اہم رول پلے کیا ہے انہوں نے, اس کے علاوہ کووڈ میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے. اوورآل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو دور رہا اور خاص آپریشن رد الفساد جو انہوں نے کیا, ایک کامیاب آپریشنز ہوئے, کیسی اس پہ روشنی ڈالیں سر. وزیر اعظم کا ایک جملہ بہت کافی ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے. کہا کہ بڑے مشکل دور میں انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں. اس میں یہ وار آن ٹیرر بھی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جن مسائل میں پاکستان پھنس گیا تھا یا پھنسا دیا گیا تھا, ان مسائل میں بڑا متنوع قسم کا کردار ہے باجوہ صاحب کا. باجوہ صاحب نے اس کردار کو ادا بھی کیا اور اس کردار کی ادائیگی کے دوران ان سے اگر کوئی سہو ہوئی تو اس کو انہوں نے تسلیم کیا, اس کو پہچانا اور اس کو پہچاننے کے بعد اسے درست کرنے کی صحیح کی. یہ ہے باجوہ صاحب کا کردار. جو آدمی یا جو ذمہ دار کوئی کردار ادا کرتے ہوئے چوک ہو جائے اس سے, تو وہ چوک کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ذمہ دار آدمی نہیں ہے, وہ ناقابل اعتبار آدمی ہے. یہاں باجوہ صاحب کا ہمیں کردار یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے گزشتہ چند روز پہلے ساری سچویشن کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ یہاں غلطی ہوئی, اب یہ غلطی نہیں ہوگی. یہ جو ان کا اعلان یا اظہار یا اقرار ہے, یہ ہے پاکستان کو ایک سمت پہ ڈالنے کی کوشش. تو باجوہ صاحب نے یہ کام کیا. اور یہ پولیٹیکل جو کہا گیا اور جس طرح کہا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے سیاست میں, یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوش آئند تھا. اس پہ بہت خوش آئند ہے. پاکستان کے اداروں کو اسی طرح سے ہونا چاہیے. اگر بیچ میں ہمارے ہاں جیسے کبھی واقعات ہوئے جس پر ہم کرتے بھی ہیں, بعض اوقات اس پہ غیظ و غضب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ملک کے اندر ہے نا, ملک کے ادارے بھی ہیں, ملک کے لوگ بھی ہیں, ان کے ساتھ اختلاف بھی ہوتا ہے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہم سب کچھ پاکستان کے لیے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ باجوہ صاحب کے کردار اور سیاستدانوں کے انداز فکر میں ماضی میں کچھ فرق آیا. بالکل. تو باجوہ صاحب نے اس فرق کو آج تسلیم بھی کیا, اسے ریکٹیفائی بھی کیا. یہی کام کرنے کا ہوتا ہے, اور میرے خیال میں کامیاب قومیں اور زندہ قوموں میں یہی طرز عمل رہنا چاہیے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے اور اس سے سبق بھی لینا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سجاد انور صاحب یہ بتائیے گا کہ سپہ سالار کا جو دور اقتدار رہا یا جب تک وہ آرمی چیف رہے, بہت ساری مشکلات, بہت سارے نشیب و فراز کا انہوں نے سامنا کیا, لیکن جو سب سے زیادہ تھا کرٹیسزم کا انہوں نے سامنا کیا. بڑے خندہ پیشانی سے انہوں نے اس کا سامنا کیا. الزامات لگائے گئے, بہت عجیب سے القابات سے ان کو نوازا گیا, لیکن انہوں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ وہ اپنا جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں, جس طرح وہ آرمی چیف کے منصب سے پہلے 10 کور کی کمانڈ کرتے رہے, وہ ان کی ایک اعلیٰ مثالیں, ان کی فارمیشن جس کو وہ لیڈ کرتے رہے وہ بھی بے مثال رہی. اس الوداعی تقریب میں وزیر اعظم نے بہت شاندار استقبال کیا پی ایم ہاؤس میں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا. کیا کہیں گے؟ ہاں جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب جو ہے نا, وہ اگر آپ غور سے ان کا کیریئر دیکھیں, خاص طور پہ ایز اے چیف آف آرمی سٹاف, تو وہ انہوں نے کوشش کی اور وہ ریفلیکٹ بھی ہوئے ایک مدبر کے طور پہ. پہلے تو سچی بات ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ادارے کا ایک مائنڈ سیٹ تھا اور جس طریقے سے 5th جنریشن وار کی کہانی شروع کی گئی تھی اور جس طریقے سے ایک عرصے سے سیاستدانوں کو رگیدا جا رہا تھا اور ان کے خلاف کیمپیننگ بھی چلتی تھی, اسی پس منظر میں انہوں نے وہ جو
جس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا ہائیبرڈ رجیم کا، اس کا وہ حصہ بنے، لیکن انہوں نے کافی حد تک عمران خان صاحب کو راستہ دکھانے کی کوشش بھی کی اور ان سے کہا کہ وہ سیاستدانوں سے بھی بات کریں۔ انہوں نے کئی مواقع پہ اپنا رول پلے کیا ایک سیاسی ایک افہام و تفہیم کے لیے بھی، لیکن وہ جس طریقے کے سانچے میں عمران خان کو بنایا گیا تھا، وہ جو ہائیبرڈ رجیم جس طریقے سے وہ تشکیل پایا تھا، وہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے چیلنجز کو ایڈریس کر سکتا۔ وہ درمیان میں جب وہ ایبورٹ ہو گئی ساری سٹوری تو باجوہ صاحب نے اس سے سیکھا۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے، باجوہ صاحب نے اکانومی کو بھی درست کرنے کی کوشش کی، وزرائے خزانہ سے بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، خارجہ امور پہ بھی وہ لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے، وہ سعودی عرب تک گئے اور امریکہ تک گئے، حتیٰ کہ پچھلے دفعہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے کافی حد تک ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں نا وہ بہت زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ملٹری جو ہے وہ اپنے آئینی رول میں واپس چلی جائے، کیونکہ ملٹری کے انٹروینشن سے خواہ وہ پس منظر میں رہ کے انٹروینشن کرتی ہے، خواہ وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے مارشل لاء کے بغیر بھی انٹروینشن کرتی، تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک کو نقصان ہوتا ہے، ملک میں ڈی سٹیبلائزیشن ہوتی۔ یہ جو ریزالو ہے ان کا یہ زبردست ہے۔ مجھے تھوڑی سی بڑے پیمانے پر تو نہیں کہہ سکتا، اسلم بیگ کے ساتھ ایک چھوٹی موٹی ریزیمبلنس ان کی بھی نظر آتی ہے، اور محترمہ نے اسلم بیگ صاحب کو جب تمغہ جمہوریت دیا تھا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ضیاء الحق کے بعد ایک ٹرانزیشن کو لیڈ کیا اور وہ ڈیموکریسی کی طرف ملک کو لے کر آئے، اسی طرح باجوہ صاحب نے بھی باجوہ صاحب کا جو ٹائم ہے ایز اے آرمی چیف وہ ایک ٹرانزیشن کا میں سمجھتا ہوں ٹائم ہے، اور اب سیاسی جماعتوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے یہ جو ایک نئی انوائرنمنٹ ہے جس میں ملٹری نے کہا کہ ہم پولیٹیکل رہیں گے، اس میں اس ملک کو سنبھال سکیں اور وہ اپنی پارلیمنٹ اپنا رول پلے کر سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹربیوٹ جو آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے ظہرانے کے دوران آرمی چیف صاحب کو دیا وہ بڑا شاندار تھا، اور تمام ڈیموکریٹس اس بات کو پسند کر رہے ہیں، اس ملک کے تمام روشن خیال طبقے بھی اور جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی، اور سول سوسائٹی بھی، کہ اللہ کرے کہ باجوہ صاحب کے ورڈز کے مطابق ملک جو ہے ایک پیور ڈیموکریسی کی طرف آگے بڑھ سکے۔ اور رہ گئی بات ان کے خلاف جو ٹرولنگ کی گئی، وہ تو واقعی بہت ایک عجیب ایگزامپل ہے جو پاکستانی سوسائٹی میں اور پاکستانی پولیٹکس میں اس سے پہلے نہیں تھی۔ جس طرح سواتی صاحب جیسے سینیٹر نے اپنی ٹویٹس کیے، جس طرح سے پی ٹی آئی کا یہ جو سائبر سکواڈ ہے اس نے جس طرح سے حملے کیے باجوہ صاحب پہ، لیکن انہوں نے ایک انتہائی پیشنس کے ساتھ وہ اس میں سے گزرے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں باجوہ صاحب کہ اس کی ذمہ داری کسی حد تک ان کے اوپر بھی ہے کہ یہ جو سجاد انور صاحب آپ کا نقطہ ہے، میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رشید صافی یہ بتائیں، ایک تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ڈی جی آئی اور ان کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک شاندار خوش آئند ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ 20 سال کی غلطیوں کا ہم نے ازالہ اپنی خون سے پورا کیا ہے، اور اب ہم کسی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے آرمی چیف کی کمانڈ کے اندر یہ سب کچھ کیا کہ آرمی چیف ہیں جو لیڈ کرتے ہیں، یہ ان کا موقف تھا، یہ ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی، جس پہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس سب کے سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور ہم نے اپنے خانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ سب کچھ کیا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں جو غلطیاں 6 سالوں میں بحیثیت آرمی چیف سیاست میں ادارے کے کچھ لوگوں کے جو انوالو ہونے کی جو انہوں نے خود اپنے الوداعی تقریب میں جس کا اعتراف کیا، بالکل اس پہ ہم بات نہیں کرتے، اس دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے ایک شخص جس نے ابھی ثابت کر لیا کہ وہ واقعی ان اکرامات کے یا ان فیور کے بالکل قابل ہی نہیں تھے جنہوں نے اپنے جو محسنوں کے ساتھ جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، جو کیا ہے اور جو مزید بھی کر رہے ہیں، اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ایک ادارے نے اگر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اب مزید جو ہے
سیاست میں دخل نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ایک انپریسیڈنٹل پریس کانفرنس کی آپ اشارہ کر رہے ہیں جس جانب ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف، واقعی وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک انہونی بات تھی. یہ جو وہ پریس کانفرنس پھر الوداعی تقریب میں باجوہ صاحب کا جو ہے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کا جو عزم، یہ اسی بات کا اعجاز ہے کہ آج ہم ایک سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے فوج کے اس کردار پہ جو ناپسند کیا گیا اس پہ ہم بات کرنے کے قابل ہوئے. ورنہ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ باجوہ صاحب کے 6 سالہ دور سے پہلے آپ تصور کریں تو اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. ایک تو ان کا یہ جو اپنی رجوع کرنا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اور آنے والے وقتوں میں ادارے کو اس بات پہ راضی کرنا. اس پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا تو ڈی جی آئی ایس آئی کی مجھے وہ بات یاد ہے کہ دیکھیں فوج کا سیاست سے دستبردار ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ کسی ایک شخص یا کسی ایک کمانڈر کا فیصلہ نہیں، پورے ادارے کا ہے، اور اس ادارے کے ان افسروں کا ہے جو آنے والے 10 سے 15 سال اس فوج کی قیادت کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس بات رشید صافی، یہ کیونکہ ہمارے پاس ابھی ہم نے کنکلوڈ بھی کرنا ہے اور ہمارا بڑا ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ جو شائقین کرکٹ ہیں ایک تو وہ پاکستان میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے حوالے سے بہت کنسرن رکھتے تھے، اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کھیلوں کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے جی کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے. آج سیشن ہوا ہے جی، پہلا پریکٹس سیشن ہوا ہے اور ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے. اس پریس کانفرنس میں بھی جو اس وقت انگلینڈ ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے پاکستان کی نہ صرف مہمان نوازی کی تعریف کی ہے بلکہ ان کی کپتان نے جو سیریز کی آمدن ہے وہ سیلاب متاثرین کے نام کر دی ہے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. سجاد انور صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو اور پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی صحت مندانہ سرگرمیاں یا کرکٹ سیریز کا ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردی جیسے ناسور سے ہم نبرد آزما ہو چکے ہیں. ہاں جی سجاد بخیر صاحب، دراصل یہی نیا پاکستان ہے جو اب ہے. جیسے انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے اس ملک میں، جیسے کرکٹ اوپن ہو، انٹرنیشنل کرکٹ اوپن ہو گئی پاکستان میں. آپ دیکھیں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے، جب 10-12 سال پہلے جب سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں انٹرنیشنلی ہمیں کس قدر شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. تو آج انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے جس طریقے سے انگلینڈ کے کیپٹن نے اور ان کے مینیجر نے اور ان کی ٹیم کے ممبرز نے جس طرح سے پاکستان کی میزبانی کی اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی تعریف کی، اور جس طریقے سے سیکیورٹی کے جو ہمارے انتظامات تھے اس کا جو شکریہ ادا کیا، اور جس طرح پاکستانی لوگوں کی ویلکمنگ اور پاکستانیوں کی جو ہاسپٹیلٹی اس کی جو تعریف کی، تو وہ قابل فخر ہے ہم سب کے لیے. یہی وہ پاکستان چاہیے ہمیں، اور یہی وہ نیا پاکستان ہوگا آنے والے وقت میں جو پاکستانی عوام کی ایسپائریشنز اور پاکستانی عوام کے ولولوں اور جذبوں کا عکاس ہوگا، جس میں ساری انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ یگانگت کے ساتھ آگے بڑھ سکے گی، اور وہ سمجھ سکیں گے کہ وہ جب پاکستان میں آ رہے ہیں تو وہ اپنے ملک میں آ رہے ہیں. ہمیں اپنے جو پروٹوکولز ہیں سیکیورٹی کے اور ایڈمنسٹریشن کے، ان کو بتدریج اپلفٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے. ہمارے چیلنجز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ جو اوپننگ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان تو نیا پاکستان نہیں دے سکے تھے. یہ ہے وہ نیا پاکستان جس میں انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز پاکستان آنا شروع ہو گئی انڈیا کی تمام تر منفی کاوشوں کے باوجود، اور پاکستان جیت رہا ہے. ہمارے لیے اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. جی بہت بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہندوستان کے جو خواب تھا وہ چکنا چور ہوا. ڈاکٹر صاحب، میں صافی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا پسندیدہ سبجیکٹ بھی ہے میری طرح کرکٹ جو ہے، تو آپ اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. پی سی بی اور آئی سی سی کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو کوارڈینیشن ہم نے دیکھا ہے، اس کوارڈینیشن پر تھوڑی سی بات کریں کہ کتنا مؤثر یہ ہوا، کیونکہ آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے ان کی کنسرنز کو دور کیا، آپ کا کوارڈینیشن بہت مضبوط رہا. آج برٹش یعنی انگلینڈ ٹیم پاکستان میں موجود ہے. جی بالکل، برٹش ٹیم جو ہے عالمی کرکٹ کے حوالے سے اس وقت ون ڈے اور T20 دونوں میں چیمپئن ہے، اور ٹیسٹ کی بھی ایک بہت بڑی ٹیم ہے.
اور دونوں کرکٹ بورڈز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی جو سجاد صاحب نے بھی جس طرح اشارہ کیا کہ انڈین لابی جو کرکٹ میں ایک مافیا کی صورت میں موجود ہے، ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود یہ دورہ ممکن ہوا ہے۔ 17 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ بحال ہوئی ہے، اور وہ بھی دنیا کی 2 بہترین ٹیموں کے درمیان جو ہے پاکستانی شائقین کو ٹیسٹ کرکٹس دیکھنے کا ایک موقع میسر آ رہا ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم ایکشن میں ہوگی، پاکستانی ٹیم T20 میں اب فائنل میں مد مقابل تھے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ T20 کی چیمپئن ہے، ون ڈے کی وہ چیمپئن ٹیم ہے، ٹیسٹ کی ایک بہترین ٹیم ہے۔ تو دنیا کی ایک بہترین ٹیسٹ مقابلے پاکستان کے سرزمین میں 2019 کے بعد جب سری لنکا ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کو تنہا کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، اور پاکستانی کرکٹ نے جتنی قیمت ان 17 سالوں میں ادا کی ہے اس کا میں خیال میں اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اس پہ بات کریں تو کم ہوگا۔ لیکن ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے موجودہ جو ہے پاکستانی قیادت کو بھی، پی سی بی کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور ہم مشکور ہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا۔ اور اس میں اگر ہم ذکر نہ کریں اسلام آباد میں تعینات برٹش ہائی کمشنر جو ہے، ان کی بھی بڑی ایک کوشش رہی۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وہ خصوصی طور پہ عمران خان صاحب کے پاس گئے، کیونکہ ایک موقع پہ یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ دھرنوں کی وجہ سے اور احتجاج کی کیفیت سے خدا نخواستہ یہ دورہ پنڈی میں جو ہے ٹیم کی وہ مؤخر نہ ہو جائے یا ملتوی نہ ہو جائے، لیکن وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بخیر خوبی انجام پائے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے۔ جیت ان دونوں ٹیموں میں چاہے کسی کی بھی ہو، یہ کرکٹ کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کے عوام اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ اس کے ایک اور پہلو، انگلش کپتان بین سٹوکس نے ٹیسٹ کرکٹ کی جو آمدن ہے وہ سیلاب متاثرین کے نام کر دی، اور وزیر اعظم نے اپنی ٹویٹ میں اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے دروازے جو ماضی میں بند کر دیے گئے تھے کرکٹ پر نہیں، بے شمار دیگر معاملات پر، اصل میں کچھ ایسے عناصر تھے جنہوں نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا، اور اس آئسولیشن کا نقطہ عروج جو تھا وہ گزشتہ 4 سالہ دور حکومت تھا۔ وہ جو ایک برف اس زمانے میں ہمارے چاروں طرف ڈال دی گئی، وہ پگھلنی شروع ہوئی، اور جو پگھلنی شروع ہوئی اس میں پھر انسانیت کا پہلو بھی داخل ہوا، اور مہمان ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم یہاں کھیلیں گے اور اس سے جو آمدن ہوگی، اس آمدن کو ہم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہم پاکستان کے جو سیلاب زدگان اور ان کی بہبود اور بحالی کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ صرف کرکٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وہ جو ایک خرابی پیدا کی گئی تھی، اس خرابی کو ریکٹیفائی کرنے کی یہ علامت ہے۔ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، کرکٹ ڈپلومیسی بھی سکھا۔ بالکل کرکٹ ڈپلومیسی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر فاروق عادل، رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سجاد انور صاحب نے لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا تھا، ڈاکٹر فرقان حمید صاحب AIT ورلڈ اردو ٹرکی سے آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔